बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अगर ये कहा जाए कि हर वक्त कोई ना कोई तमाशा लगा ही रहता है तो गलत नहीं होगा, और अवाम जो है वो सियासतदानों की तरफ देख रही होती है कि कब हमारे इश्यूज़ की बात होगी, कब हमारे लिए कुछ किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर अभी भी देखें तो बड़े दिलचस्प मराहिल जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आपको नज़र आएंगे। एक तरफ हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो कि नाअहल करार दिए गए और उनको पाकिस्तानी अदालतों ने मफरूर और इश्तहारी करार दिया, उनको सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत उनकी जमात की है, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं और उनके भाई इस वक्त लंदन में मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अहम मामलात पर मुशावरत करनी है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से। आज एक और साबिक हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसी हवाले से बात भी की है और उन्होंने भी यही कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक यहाँ का वज़ीर आज़म वहाँ जाकर एक मफरूर और इश्तहारी से जिन पर मुकदमे हैं, जो नाअहल हैं, उनसे जाकर मुशावरत करें। और अगेन एक अहम मरहला जिसका बहुत बार हम जिक्र भी करते आए हैं, खुद ये हुकूमत जो है वो इमरान खान को इसी चीज़ का कसूरवार ठहराती है कि इमरान खान साहब को और किसी चीज़ से मकसद नहीं है या उनका कोई और मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ अपनी मर्जी का तैनात करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है कि एक इतनी अहम पोस्टिंग जो कि आर्मी चीफ की तैनाती है, उस पर इस मुल्क का वज़ीर आज़म कैसे वहाँ पर ये मशवरे कर सकता है। तो ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस बारे में मौक़िफ़ है कि क्यों वहाँ जाकर इन तमाम चीज़ों पर मुशावरत हो रही है। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म जो कि ऑब्वियसली एक लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे और जिस तरीके से उन पर हमला हुआ उसके बाद वो लाहौर में ही मौजूद हैं ज़मान पार्क में, और फवाद चौधरी का ये कहना है कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स हैं जिसमें दोबारा उन पर हमले का खदशा जाहिर किया गया है और इसीलिए ख़ुद खान साहब जो हैं वो इस लॉन्ग मार्च का उस तरीके से हिस्सा नहीं बन रहे। लेकिन आज जब लॉन्ग मार्च के शुरका गुजरात पहुँचे तो वहाँ उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए शुरका से खिताब भी किया है। ज़मान पार्क की भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में क्या लॉन्ग मार्च अपने मकासद हासिल कर पाएगी? क्या जो इमरान खान साहब का मुतालबा है फौरी तौर पे इलेक्शंस का, वो पूरा होता दिखाई दे रहा है? इसी पर बात करेंगे। और फवाद चौधरी ने एक और जो बयान दिया है कि मुल्क में नवाज शरीफ साहब बड़े मंसूबे के ज़रिए मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? इसी पर बात करने के लिए आज मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब ने, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका भी। पहले तो डॉक्टर साहब, ये लंदन में सारी मीटिंग्स क्यों हो रही हैं? आज इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि इतनी अहम पोस्टिंग है आर्मी चीफ की तैनाती, और उस पर मशवरा किससे वो करने जा रहे हैं? वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब से जो कि नाअहल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आज आपने दावत दी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, जो उनके छोटे भाई हैं, वो भी हमेशा उन्हें अपना बड़ा भाई, अपना कायद और अपना लीडर मानते भी हैं और कहते भी हैं। पार्टी की जो भी गाइडलाइंस होती है वो हमेशा जो पार्टी का सरबराह होता है, पार्टी का जो लीडर होता है, सुप्रीम हेड जो होता है, उसकी तरफ से आती हैं और इसमें ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो भी सियासत करनी है, जो भी अब चूँकि हम कोalition गवर्नमेंट को भी हेड कर रहे हैं, तो उस हवाले से जो पार्टी की मुशावरत होती है वो अपने लीडर से की जाती है और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को भी किसी किस्म का कोई एतराज़ होना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं ये कहूँ कि जनाब ये शाह महमूद कुरैशी साहब से क्यों पूछा जा रहा है, इमरान खान साहब से क्यों पूछा जा रहा है, जरदारी साहब से क्यों पूछा जा रहा है। पर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक नुक्ता नज़र लेना होता है, अपना एक स्टैंड लेना होता है, अपना मामला तय करने होते हैं। हाँ, जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है वो कोalition गवर्नमेंट है, उसके फैसले कैबिनेट में होते हैं। तो आर्मी चीफ की तैनाती तो ऑब्वियसली वज़ीर आज़म का इख्तियार है, उन्होंने करनी है, तो वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से करेंगे। देखें, ये इसका यस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता जो आपने बात की है, लेकिन अगर इसका आप ये कहें कि रैशनल जवाब है तो वो ये है कि पाकिस्तान के आइन और कानून में जो अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, बिल्कुल सही, ठीक है जी। और जितना इमरान खान साहब अपने आप को अहल समझते हैं इस अपॉइंटमेंट के लिए,
اتنے ہی اہل میاں شہباز شریف صاحب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کو عمران خان صاحب ہیڈ کر رہے تھے. میں یہ ٹیکنیکل بات کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی انوکھا وزیر اعظم بن گیا تھا. وہی پارٹیاں جو ان کی الائز تھیں تو وہ پرائم منسٹر, وہی پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے, سوائے پیپلز پارٹی کے, اس لیے جے یو آئی کے, مطلب اکا دکا پارٹیاں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی آئینی تھے اور کوئی دوسرا کوئی آئینی پرائم منسٹر نہیں ہے. ایک بات تو یہ اسٹیبلش کرنا ضروری تھا, اس لیے میں نے بات کی. اب اگر میاں شہباز شریف صاحب کو ایز پرائم منسٹر یہ اختیار پاکستان کے آئین اور قانون نے دیا ہے تو ہی ول ٹیک دیٹ ڈیسیژن. ٹھیک ہے, لیکن اس فیصلے کو لینے سے پہلے وہ مشاورت کن سے کرتے ہیں, یہ انٹائرلی ان کا پریروگیٹو ہے. وہ میاں نواز شریف صاحب سے بات کریں, مشورہ کریں. وہ اپنے کولیشن پارٹیز ہیں, اسمبلی کے اندر ہیں, باہر ہیں, جو ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں, ان سے مشورہ کریں اور کریں گے یقیناً. اس کے بعد جو ہے وہ ایک فیصلہ لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس طرح کی متنازع گفتگو, متنازع بیانات دینے وہ غلط بات ٹھیک ہے. بٹ عباسی صاحب دیکھیں, جب یہ عمران خان صاحب کی ناہلی والا ڈیسیجن وہاں سے آیا تھا تو اوبیسلی ان کی تو تاحیات ناہلی نہیں ہے, یا ان کے پاس تو ابھی چانس ہے, سب کچھ ہے. تو اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر کے آپ پاکستان کی سیاست سے باہر نہیں رکھ سکتے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اس وقت یہی بات کی گئی تھی. سو وٹ ایلس ڈڈ یو ایکسپیکٹ کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے یا ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلے کر لیں گے؟ تو یہ تو ہونا نہیں تھا. تو آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ سعدیہ شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے بلایا. میں تھوڑی سی آپ کی کریکشن کر دوں. نواز شریف صاحب نااہل ایک کیس میں ہیں اور دوسرے کیس میں ان کو کرپشن کے کیس میں سزا بھی ہوئی ہے. تھوڑا سا کریکٹ کر دیں. سزا یافتہ, جی سزا یافتہ دو ہے. ایک ان کو عدالت میں جھوٹ بولنا پہ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. میں نے تو اس سے بڑھ کے بھی کہا کہ اشتہاری اور مفرور بھی ان کو قرار دیا گیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد چلو وہ تو نااہل ہی ہوگی, چلے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ان کو دوسری عدالت نے کرپٹ ڈکلیئر کیا. اس کے بعد اسی عدالت نے ان کو بلایا کہ آپ واپس آئیں, ان کو مفرور اور اشتہاری بھی ڈکلیئر کیا. اب آپ باقی چھوڑیں, نواز شریف کون ہیں, ان کے لیڈر ہیں. میں احترام سے بات کرتا ہوں. ایک شخص جو سزا یافتہ ہے, جو نااہل ہے, جو مفرور ہے, جو اشتہاری ہے اور ملک کی عدالتوں کو مطلوب ہے اور اویلیبل نہیں ہے. اگر وہ ملک کے سب سے بڑے طاقتور عہدے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ بھی وہاں پہ جہاں سے 75 سال پہلے فیصلے ہوتے تھے, آج بھی آپ کے فیصلے یعنی غیر اخلاقی, میں کہوں گا چلے غیر قانونی میں نہیں کہتا, قانونی طور پہ عدلیہ کو جو مطلوب آدمی ہے, ہم جیسا کوئی ہو تو کبھی پولیس چھاپے مارتی ہے, کبھی ہمیں جنگلوں میں چھپنا پڑتا ہے, کبھی پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے, کبھی علاقہ غیر میں جانا پڑتا ہے. اگر علاقہ غیر سے آپ کے ملک کی آرمی چیف کے اور سب سے بڑے جو آپ کا معتبر ادارہ ہے اس کے فیصلے ہو رہے ہیں. عمران خان تو اخلاقیات کی بات کرتا ہے اور وہ اخلاقیات کی بات میرا خیال ہے پاکستانیوں کو اپیل کر رہی ہے. اسی لیے آپ بھی سمجھتے ہیں, یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر کیوں ہے, اس لیے عوام کی بات کرتا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں, لیکن آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہی ہونا تھا. شہباز شریف صاحب کا آپ جو کہتے ہیں, چلیے وہ بھی یاد رکھ لیں, وہ 500 کا ایفیڈیوٹ جو سٹیمپ پیپر انہوں نے دیا تھا ان کو واپس لانے کا, یہی وزیر اعظم تھے. انہوں نے ہی فیصلے, اس وقت بھی آپ لوگ کہتے تھے شہباز شریف صاحب الگ کیمپ کو لے کر چلیں گے, نواز شریف صاحب الگ, لیکن نہیں ہوا نا. وہ آج بھی نواز شریف صاحب کی مرضی سے چلے. میں نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں حیرت کیوں ہو رہی ہے. رائے کی بات کر رہا ہوں. ان کو یہ کچھ قبول ہے کہ لندن سے بیٹھ کے ہمارے فیصلے ہوں اور لوگ سزا یافتہ فیصلہ کریں. مجھے قبول نہیں ہے, عمران خان کو قبول نہیں ہے, اس لیے ہم سڑکوں پہ, اس لیے آزادی کی بات کر رہے ہیں, اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم ہے, وہ وزیر اعظم ہوں گے, آپ ان کو مانتے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. اس سے نہیں مانتے, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے باقاعدہ طور پہ ان کو پلانٹ کیا گیا. عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد پاکستان کا سارا جمہوری نظام کو الٹا سیدھا کر کے, لوٹے بنا کے, بندے خرید کے آپ نے کیا. میں اس کی جواب پیش کروں, آپ نے پیش کیا. اس لیے عمران خان میں اور شہباز شریف میں صاحب میں فرق ہے کہ ان کی وزیر اعظم کو ہم لیجیٹیمیٹ وزیر اعظم نہیں مانتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ اگر کرنا ہے تو وہ ایک تو نواز شریف کا کوئی اس میں رول نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نظام سے بھاگے ہوئے ہیں. نمبر 2 یہ کہ وہ فیصلہ شہباز شریف صاحب نہیں کرنا ہے, پرائم منسٹر کا اختیار ہے. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نئی گورنمنٹ دوبارہ الیکشن کروائیں اور شہباز شریف بن کے آ جائیں, وزیر اعظم دوبارہ کر لیں. دوسری دفعہ وزیر اعظم بن کے آئیں گے تو پھر ہم نہیں مانتے, عوام نہیں مانتی, جلسے نہیں مانتے, جلوس نہیں مانتے.
ڈاکٹر صاحب ایک چیز, اب تو سفارتی پاسپورٹ بھی آپ کی حکومت ہے, ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو مل گیا ہے, تو نواز شریف صاحب بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھیں, یہاں آ جائیں, یہاں آ کر وہ پھر مشاورت کرتے رہیں گے, ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ برطانیہ سے فیصلے ہو رہے ہیں. مجھے تو سب سے پہلے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے حواس باختہ کیوں ہیں, یعنی بڑی حیرت کی بات ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے فیصلے میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, کوئی چوں کریں یا چراں کرے, جو مرضی کرے. وہ پارٹی کے سپریم ہیڈ ہیں, وہ ہمارے قائد اور لیڈر ہیں, وہ ہماری پارٹی کے فیصلے کریں گے اور وہ کرتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ کے فیصلے کابینہ کے اندر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں مسلم لیگ نون کا سٹینڈ کیا ہوگا اس میں ان کی مشاورت ضرور شامل ہوتی ہے. یہ بات میرا خیال ہے بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گورنمنٹ ایک اور چیز ہے جس سے آپ کے ملک کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ آپ کے اتحادی شامل ہیں. میں اگر آپ یہ کہیں, یہ تو خیر سے شور مچانے کے عادی ہیں, اور میرے بھائی صاحب جب بھی پروگرام کرتا ہوں میں دکان میں جا کے تیل ڈالنا پڑتا ہے, اتنا درد ہو جاتا ہے. دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آواز, میں عرض کر رہا ہوں نا, آواز کا پھر نقصانات بھی بتا رہا ہوں نا, کبھی کبھی مکانوں میں وہ لگا کے آتا ہوں کاٹن تھوڑی سی. بات یہ ہے کہ جو پاکستان یہ کہہ رہے ہیں غلام ہے اور فلان ہے, وہ فیصلے یہاں پہ اتحادی حکومت کرتی ہے, اتحادی گورنمنٹ کرتی ہے, وہی اتحادی جو ان کے ساتھ فیصلے کرتے رہے ہیں. لیکن جب ان کے ساتھ تھے وہ بہت اچھے تھے, اچھا جب وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اب وہ جناب بدیسی بھی ہو گئے ہیں, وہ غلام بھی ہو گئے, ساری حکومتیں اور ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں. ایک یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اس میں کیا اتنا چل بلانے کی کیا ضرورت ہے, اتنا حواس باختہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے ساتھ تھے وہ بہت اچھے تھے, وہ اب وہ لوٹے بھی ہو گئے ہیں. ہم نے ایک پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کو توڑ کے یہ گورنمنٹ نہیں بنائی, دے شوڈ بی آن ریکارڈ. ایک بندہ ان کا ٹوٹ کے ہمارے ساتھ نہیں آیا, ہمارے ساتھ صرف اتحادی آئے ہیں جو ان کے ساتھ تھے. لیکن اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو ان کا یہ والا اعتراض ختم ہو جائے گا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا جی, پھر انہوں نے دو تین اور باتیں کی, وہ جی وہ نااہل ہیں, وہ فلان ہے. نااہل تو آپ کے لیڈر بھی ہو گئے, سرٹیفائڈ چور کہا گیا آپ کے لیڈر بھی, پتہ ہے آپ کو, ایسٹس چھپانے پہ. یہ چیزیں کر کے پاکستان کے اس وقت مسائل نہ آپ حل کر سکے ہیں اور نہ آپ چاہتے ہیں کوئی اور حل کرے, کیونکہ کبھی کسی اصل ڈیبیٹ کی طرف تو پاکستان تحریک انصاف آئی نہیں, نہ اپنے دور میں آئی نہ ابھی آئی ہے. فیصلہ کون کر رہا ہے, مشورہ کون دے رہا ہے, فلاں کیا ہو رہا ہے. بھائی گورنمنٹ اس وقت بالکل انہی ستونوں کے اوپر ہے جو آپ تھے, وہی لوگ ہیں آپ کے ساتھ شامل تھے. بار بار میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہیمرنگ ضروری ہے کہ وہی لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آج ان کے ساتھ اہل بھی ہے. یہ گورنمنٹ اتنی ہی بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, دیکھ لیں عباسی صاحب, بار بار ستون پہ زور ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کے کون سے ستون تھے, وہ پلرز کون سے تھے جن پر آپ کی حکومت ہے. آپ نے 3 دفعہ کہا وہ ستون تو وہ آپ نے تھے, آج ہمارے ستون ہیں. وہی کہہ رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ کبھی ہم انہیں سارا زور ہی ستونوں پہ کبھی ہلائز کہتے ہیں, کبھی ہم ستون کہہ دیتے ہیں. آپ کے ساتھ تو بیساکھیاں لینٹر پہ کچھ نہیں ہے, سارا کچھ ستون پہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو بار بار بڑے شوق سے کہتے ہیں برونی سازش, وہ برونی سازش یہاں جو آپ تھوڑا یہاں سے چند کلومیٹر پہ نا وزیر اعظم ہاؤس ہے جس میں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ ان کے سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر تشریف فرما تھے اعظم خان صاحب, ان دونوں نے مل کے برونی سازش کی تھی. اور اس بیرونی سازش میں اعظم خان صاحب نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ جناب یہ جو سائفر آپ جلسے میں لڑا دے کاغذ نہیں, آپ کاغذ لڑا دے, باقی میں سنبھال لوں گا, باقی میرا کام ہے, چھٹو تسی. انہوں نے پشتوں میں کہا ہوگا, پٹھان ہے, قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ 2-3 میٹنگز بلائیں گے. تو ان کی اپنی ریکارڈنگ آ گئی کہ عمران خان صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے, نہیں کیا. کہ میں قسم سے میں حیران ہوں سادیا کہ اس ریکارڈنگ کے بعد اور اعظم خان صاحب کی اس آپ یہ کہیں کہ انکشاف کے بعد یا اس اعتراف کے بعد یہ میٹنگ بلائیں گے, اس کے بعد میں منٹس اپنی مرضی کے ڈیزائن کر کے اس کو سازش بناؤں گا, اس کے بعد بھی ان میں اتنی میں کیا کہوں. لیکن نواز شریف صاحب اس لیے واپس نہیں آتے نا کیونکہ ان کو واپس آ کے بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے اس طرح کا جھوٹ بولنے کے لیے, کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا, سزائیں ہو سکتی ہیں, دوبارہ جیل بھی جانا پڑ جائے, اس لیے واپس نہیں آتے کہ جب تک کیسز ختم نہیں ہوں گے. انہوں نے آگے باقاعدہ اپنی ضمانت لی ہے, مچل کے داخل کی ہیں, اور ابھی ان کی دوبارہ پیشیاں ہوئی ہیں, ابھی پھر ان کی پیشی ہے, عدالت میں کیس چل رہا ہے. تو نواز شریف صاحب بھی آگے پاکستان کے عدالتوں کا سامنا کریں گے, انہی کے مطابق وہ اس وقت اپنا انہوں نے جو ان کو ریلیف ملا ہے, ضمانت ملی ہے, اسی عدالت سے ملی ہے جہاں سے, اور جج بھی وہی ہیں, ٹھیک ہے, جسٹس بشیر صاحب, جج بھی وہی ہے. تو اب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی آئیں گے, اپنے کیسز کا مقابلہ کریں گے,
سامنا کریں گے انشاءاللہ. اچھا عباسی سے مجھے بتائیے کہ آپ یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی بڑی دلچسپ بات تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے الیکشنز کروا لیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر وہ کریں. پتہ ہے بنیں گے. مجھے بتائیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تو ہو نہیں سکتا, ان 10-15 دنوں میں تو ہو نہیں سکتا, اس مہینے کے اندر تو ہو نہیں سکتا. اچھا ان سے یہ تو پھر آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کنٹینیو کون, آرمی چیف کی جو وہ پھر کنٹینیو کرنا پڑے گا نا ان کو, وہ 29 کو پوری ہو رہی ہے, الیکشن اگلے سال ہونے ہیں, یہی کیا کریں گے. یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھ دیا تو ان کی بہت ساری باتیں میں بعد میں ضرور. دیکھیں اس میں بالکل آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ اگر یہ 29 کو ختم ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ عمران خان صاحب کا انٹرویو یاد ہے کہ کوئی بھی ایسا آئینی قانونی طریقہ نکالا جا سکتا ہے, کوئی شارٹ ٹرم ایکسٹینشن بھی اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے اگر سارے لوگ اگری کریں. نہیں تو شارٹ ٹرم قانونی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ تو وہ جو ہم نے قانون آپ نے مل کے بنایا اس میں تو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اب مجھے آپ نے پورے 4 منٹ آپ نے بات کی ہے, آپ نے جو کچھ میں کہ ہم یہاں پہ کوئی ٹی این ٹی کالونی کے جو اسکول ہے ہمارے نزدیک یہاں پہ اس کے ہیڈ ماسٹر کی بات نہیں کر رہے, میں اسٹاف کی بات کر رہے ہیں, دنوں کے حساب سے اور گھنٹوں کے حساب سے کہ الیکشنز تک یہی آرمی چیف آپ کہتے ہیں کنٹینیو کریں. بالکل کر سکتے ہیں, قانون میں گنجائش تو ہے, وزیر اعظم کا اختیار تو ہے, وہ ایکسٹینشن دے سکتا ہے. اب انہوں نے بات کی جذبات میں کہ کون سی اندرونی بیرونی سازش. بھائی آپ آج بھی پنجاب حکومت کے 25 لوٹے آپ نے ہمارے توڑے, اس لیے کہ حمزہ شہباز پہ وہ مقصود چپراسی والے کیس پہ انڈائٹمنٹ تھی. آپ نے دونوں باپ بیٹوں کو ایک پورے سیٹ اپ کے ذریعے این آر او کے ذریعے آپ نے ان کو بٹھایا اور سارے کیسز معاف کروائے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جس بیرونی سازش کی بات کرتے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں چیئر کر کے اسی بیرونی جو سائفر آیا تھا اس کو کہا تھا کہ یہ مداخلت ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ امریکہ کی مداخلت عدم اعتماد کی تحریک میں کیا ہو سکتی ہے. چلے آپ مجھے بتا دیں, میں بہت سادہ آدمی یہ بھی بتا دیں, عدم اعتماد کی تحریک میں مداخلت, نو کانفیڈنس موشن جب عمران خان صاحب کے دور میں تھی تو کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ تھا کہ جی بیرونی مداخلت ہوئی ہے, سازش نہیں ہے, کانسپریسی نہیں ہے, کانسپریسی نہیں ہے, لیکن میں آپ دونوں کو سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کو بتائے کہ یہ سازش کیا. پھر اگلی بات ہے وہ سازش پہ وہ کیا تھا کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں ہٹا دیا گیا تو پاکستان کے بیکاریوں کو معاف کر دیا جائے گا ورنہ سیریس کانسیکوینسز. یہی بات تھی. کیا کہا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں, کیا کہا شہباز شریف کی جو قیادت میں میٹنگ ہوئی سائفر پہ, کیا ہوا تھا کہ جی مداخلت ہوئی ہے. کس بات پہ مداخلت ہوئی ہے؟ حکومت کو ہٹانے پہ مداخلت ہوئی ہے. تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے. اندرونی معاملات کیا تھے, وہ کیا تھے کہ عدم اعتماد میں عمران خان کو ہٹایا جائے, جو کہ سفیر نے لکھا تھا, سفیر لکھا تھا نا. اب آپ اسی پہ آ جائیں, چھوڑیں یہ ہم کہتے ہیں بیرونی سازش. جب عمران خان کی عدم اعتماد میں امریکہ سے خط آتا ہے اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ڈیمانش کیا, ہم نے اس پہ جو بھی رسپانس تھا وہ دیا کہ آپ نے یہ غلط کیا. اس کے بعد سندھ ہاؤس میں ہمارے ایم این ایز پی ٹی آئی کے, وہ نہیں, یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ پہلے آپ سے تو میرے ایم این ایز سندھ ہاؤس میں جاتے ہیں, جب گنتی پوری ہوتی ہے ٹیکٹفلی ان سے آپ ووٹ نہیں دلواتے. پنجاب میں آپ ووٹ دلواتے ہیں میرے ایم پی ایز کو. میں ان کو بتاتا ہوں, راجہ صغیر میرا ایم پی ہے جو میرے ساتھ تھے, وہ آج ان کی پارٹی میں ایسے ایم پی ہیں. ایسے لوگوں نے کیا, وہاں پہ آپ کو ڈبل سٹینڈرڈز نظر آئے. بٹ سارا کچھ یہ ہے. اب میں سوال پہ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ ایک جملہ بھی سن لیں نا. جب آپ نے شروع میں کہا کہ بالکل یہ آئین اختیار دیتا ہے وزیر اعظم کو کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے تب تک وہ انہی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں, تب تک یہ کنٹینیو کریں, جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ لگا. اگر اسی بات کو دیکھا جائے تو پھر یہ جو الزام لگاتے ہیں وہ تو صحیح ثابت ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اور صرف آرمی چیف اپنا لگانا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کی لڑائی جو ہے وہ یہ کہ میں لگاؤں گا آرمی چیف, نہیں میں لگاؤں گا آرمی چیف, بس یہ رہ گیا. دیکھیں اب آپ یہ اس وقت کے ایشوز میں ایک بڑا ایشو ہے کہ آرمی چیف کے لیے جب شہباز شریف صاحب لندن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب اپنا رسپانس دیتے ہیں.
آج تک عمران خان صاحب نے کسی انڈیویجول کا نام نہیں لیا کہ مجھے وہ شخص چاہیے یا مجھے وہ شخص نہیں چاہیے. یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے نا, قومی ڈیبیٹ ہے. سب سے بڑی پارٹی کا اگر لیڈر ہے جو پورے ملک کی جس میں پارٹی ہے, اس کی اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ پہ بات کرنا ظاہر ہے ڈیموکریٹک جمہوری ملک ہے نا. ایک سابق وزیر اعظم ایک وزیر اعظم ان ویٹنگ دونوں ہے نا, اس کا بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اور وہ اس پروسیس پہ بات کر رہا ہے کہ جی ایک وہ گورنمنٹ جو پولیٹیکلی الیکٹڈ ہو اور عوام اس کے پیچھے ہو, وہ آرمی چیف کا فیصلہ کرے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ کرمنل لوگ ہیں, انہوں نے تو ہو سکتا ہے اس میں یہ میرٹ کو فالو نہ کرے. میرا صرف جو بات آپ نے میری تو کر لیں مکمل نہیں, سازش کے ذریعے اگر یہ آئے ہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ فریش مینڈیٹ آئے, اس میں بھلے شہباز شریف بنے, مولانا فضل الرحمان بن جائے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو یہ یقین ہے کہ عمران خان صاحب نے آنا ہے, اور شاید ان کو بھی یہ یقین ہے. ان کو بھی پتہ ہے, پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, پوچھتے ہیں. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک اور جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے موقف سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ذاتی انا اور ضد میں حکومت جو ہے الیکشنز کی طرف نہیں جا رہی, اور اگر اسی طریقے سے یہ ضد برقرار رہی تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ملک میں مارشل لاء لگانا چاہتے ہیں. یہ فواد چودھری کا بیان سامنے آیا, یہ انہوں نے الزام لگایا. ڈاکٹر صاحب, اگر واقعی یہ صورتحال ہے تو پھر تو سارے سیاستدان ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہ جائیں گے, ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, اور یہ نظام اسی طریقے سے اگر لپیٹ دیا جائے گا تو پھر کس کا فائدہ, کس کا نقصان؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب کی جو بات ہے اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے. اچھا, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہانی یہ ہے کہ ماشاء اللہ ہمیشہ لگتا ہے فتنہ و فساد کے نتیجے میں, بدامنی کے نتیجے میں, انتشار کے نتیجے میں, جمہوری عمل کو سبوٹاج کرنے کے نتیجے میں, ملک میں ہنگامہ برپا کرنے کے نتیجے میں, لڑائی پیدا کرنے کے نتیجے میں. اور یہ جو 5-6 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تسلسل سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لگ جائے. اچھا, اب کہانی جو میں نے کہا نا ان کی بات کے پیچھے وہ یہ ہے کہ وہ خود نہ صرف چاہتے ہوں گے بلکہ عملی طور پہ, میں نہیں کہتا, چلیں میں کسی کے ظاہر ہے نیت پہ شک نہیں کرتا کہ عمران خان یا فواد چودھری صاحب جان کے ماشاء اللہ لگانے کی کوئی بات کر رہے ہیں یا لگوانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ وہ تمام اقدامات تحریک انصاف اور اس کی قیادت کر رہی ہے جس سے ماشاء اللہ ماضی میں لگے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ جس طرح کی سیاست عمران خان صاحب کی ہے وہ یہ ہے یا میں وزیر اعظم ہوں, دیٹ از دی اونلی آپشن ان کے لیے, اور اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو بھلے ماشاء اللہ لگے ملک تباہ ہو, کیا انہوں نے کہا تھا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ ایٹم بم گرے, جو مرضی ہو جائے, سسٹم رہے نہ رہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی کہا انہوں نے, ابھی کنٹینر میں بھی ابھی چند دن پہلے انہوں نے کہا, کسی نے کہا ماشاء اللہ لگا, انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لگائے ماشاء اللہ. اچھا, لیٹس پٹ اٹ دس وے. اوکے, اب دو باتیں میں نے آپ کو بتائی. ایک سوال کہ اب آپ کو اس بات کا ادراک ہے یا پاکستان مسلم نواز یہ سمجھ رہی ہے, حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں, تو پھر آپ سمارٹلی پلے کر لیں اس چیز کو کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ نہ ہونے دیں, آپ چلے جائیں پہلے الیکشنز کی طرف. میں چونکہ ڈیموکریٹ آدمی ہوں اس لیے میں آپ کو اپنے الفاظ کی تصحیح کر دی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چاہتے ہیں, لیکن میں نے یہ ضرور کہا حالات ایسے بن جائیں کہ یہ حالات ضرور پیدا کر رہے ہیں, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. بہرحال یہ حالات سارے ماشاء اللہ والے پیدا کر رہے ہیں. ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو آپ نے میرے سے دوسرا سوال کیا ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا الیکشنز کروا دیں فوراً, مطلب یہی ہے نا آپ کا, چلے آپ اچھا محاورہ استعمال کر لیا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے, نہ ہم کو کوئی گولی برسا رہے ہیں, نہ ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی غیر جمہوری عمل کر رہے ہیں. ابھی اسلام آباد کی بات ہوئی, رانا ثناءاللہ کے جو بیانات ہیں, میری ایک بات سنیں, آپ اسلام آباد رہتی ہیں نا, میں بھی اسلام آباد رہتا ہوں, ان کا گھر بھی اسلام آباد میں. ہم احتجاج کرنا, میں بڑی سمپل بات کرنے کا عادی ہوں, احتجاج کرنا پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, ہر جمہوری جماعت کا حق ہے, ہر آزاد شہری کا حق ہے. لیکن ہم تینوں جو اسلام آباد رہتے ہیں ہمارے بھی تو کوئی حقوق ہیں, ہمارے نہیں ہیں کہ ہم اپنے گھر جائیں, ہم صبح اپنی جاب پہ جائیں, کوئی گھر میں خدا نخواستہ بیمار ہے تو وہ اسپتال جائے, گھر میں بچے ہیں تو وہ اسکول جائیں, یہ ہمارے رائٹس ہیں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ اپنا احتجاج کا حق استعمال کرتے ہوئے
ہمارے یعنی پورے اسلام آباد کے شہریوں کے رائٹ کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ اسلام آباد کے شہریوں کے ہم نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ کا مارچ تھا، پیپلز پارٹی کا تھا، مولانا کا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اسلام آباد چیمبر اور اسلام آباد کے جتنے تاجر حضرات ہیں ان کی یونینز نے انہوں نے مل کے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی ہے. کیا کہ جناب ہمارے بازار بند نہیں ہونے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر دور میں آتے ہیں. مجھے بھی یاد ہے جب آپ لوگ آ رہے تھے، مولانا صاحب آ رہے تھے، تب بھی ان کی طرف سے ایسے ہی بیانات آتے ہیں. وہ ہر دور میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس افیکٹ نہ ہو. وہ اپنے ایک نیوٹرل فورم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عباسی صاحب جلاؤ گھیراؤ نہ ہو، شہر ہمارا محفوظ رہے. ہمارے اسکول کھلے، آپ کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے 3-4 دن سے اسکول بند ہیں اسلام آباد میں. کبھی آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا عباسی صاحب یہ مارشل لا والی کہانی کیا ہے؟ وہ آپ حالات اچھا بڑی ہی یہ مزہ کا خیز بات ہے کہ ماشاء اللہ ہم لگوانا چاہتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور اپنی تاریخ کی آپ مجھے بات کرنے دینا، سب سے بڑی تاریخ کی پاپولیرٹی کے پیک پہ ہیں. پچھلے 2 مہینوں میں ہم نے 72 بڑے جلسے پاکستان کے ہر علاقے میں بغیر کسی نوٹس کے کر دیے ہیں، اور آج ہم سڑکوں پہ ہیں اور جہاں نکلتے ہیں پورا شہر امڑ آتا ہے. سعدیہ صاحبہ ہمارے مقابلے میں 14 پارٹیاں مل کے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہیں اور 14,000 ووٹ لیتے ہیں، اور ہم اکیلے 32,000 ووٹ لیتے ہیں، ان سے دگنے سے زیادہ ووٹ لیتے ہیں. اور ہم مارشل لا لگانا چاہیں گے. یہ سننے والے اور میں آپ کی عقل پہ یہ چھوڑ دیتا ہوں کہ ایک پارٹی جو اپنے آپ کو اگلے الیکشن میں کلین سویپ کرتا ہوا دیکھتی ہے، وہ کہے گی کہ الیکشن نہ ہو مارشل لا لگے، اور دوسری طرف 14 پارٹیاں بار بار شکست کھانے کے بعد ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو مارشل لا کون لگوانا چاہے گا؟ لیکن اس میں ایک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاپولیرٹی کے بات سب کر رہے ہیں، پوری کر لیں. بات یہ نہیں ہے کہ جلسے آپ نے کتنے کیے ہیں یا ہم نے کتنے کیے ہیں، بات یہ ہے کہ کس کے کرتوت مارشل لا لگانے والے ہیں. اچھا لیکن ایک سوال میرا، میں ان کی بات کا جواب آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے کیمرہ کے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، کیا آج الیکشن ہو تو یہ 14 پارٹیاں باندھ کا کنبہ، یہ بانمتی کا کنبہ مل کے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ ہمیں کیا سنیں آپ مجھے بات کرنے دینا، آپ نے لمبی بات کیا. ہمیں اپنا اقتدار میں کسی اور کو بٹھانا ہے یا ہمیں اپنے آپ کو بٹھانا ہے جو ہمیں پلیٹ میں رکھ کے مل رہا ہے؟ سوال سنیں. اب عمران خان صاحب اوبویسلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پاپولیرٹی کی عروج پہ، انتہا پہ ہیں، تو یہی چیز اگر یہ حکومت نہیں کچھ کر پا رہی، ڈیلیور نہیں کر پا رہی، بقول آپ کے آئے ہیں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر الیکشنز آج ہوں، 4 مہینے بعد ہوں، 5 مہینے بعد ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، پھر جیتنا تو آپ ہی نے، تو پھر یہ لانگ مارچ اور یہ سب کچھ کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ اچھا 3 باتیں ہیں. ایک پچھلا بات میں کر لوں کہ جی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اسلام آباد والوں کے رائٹس ہیں اور وہ سلب ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ہمارے اوپر بتا کے عمران خان پہ 2 طرف سے فائرنگ ہوتی ہے. عمران خان کو گولیاں لگتی ہیں، 10 بندے اس میں زخمی ہوتے ہیں، 1 بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں رانا ثناء اللہ اور باقی، آپ میں بولوں گا تو آپ کے بیپ چل جائے گی، آپ نہیں کر سکتے ہیں، باقی رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اور ایک اور افسر پہ الزام ہے. لیکن میری بات پنجاب میں حکومت پوری بات میں کر لوں تو پھر آپ پنجاب پولیس پہلے میں پوری بات کر لوں. ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں ملزمان، اور ملزمان کہہ رہے ہیں کہ جس پہ حملہ ہوا ہے ایف آئی آر اس کی مرضی کی نہیں، ہماری مرضی، رانا ثناء اللہ کی مرضی کی ایف آئی آر ہوگی کیونکہ وہ ملزم ہے. تو مجھے بتائیں، میں ایک منٹ مجھے پوری بات، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کا پنجاب میں حکومت آپ کے اتحادیوں کی ہے، آپ کے لوگ بیٹھے ہیں، یہی تو آزادی ہے نا. پنجاب میں حکومت ہماری ہے اور ہماری چلتی نہیں ہے، چلتی کسی اور کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں آزادی نہیں چاہیے ہمیں؟ اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھا؟ وزیر اعلیٰ کیا سنیں آپ، پرویز الہی صاحب، آپ میں وہ باتیں کروں گا جو آپ چلا نہیں سکیں گی. پنجاب کے وزیر داخلہ یہی بات ہے سعدیہ صاحب، اسی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ 4 بندے بیٹھ کے کمرے میں فیصلہ کرتے ہیں کیا ایف آئی آر ہوگی. عمران خان کو صبح پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہے کہ جو عمران خان فیصلہ کرے گا وہ ہوگا. عمران خان پہ گولیاں لگتی ہیں، وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کرا سکتا. یہ جو لوگ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں یہی آزادی مانگتے ہیں نا. یہ تو غلامی انہوں نے قبول کر لی، انہوں نے تو وہ جو بھی کرنا ہے وہ کر لیا. لیکن ایک سوال ہے کہ آپ کے دیکھیں عمران خان صاحب نے جو موقف لیا، چاہے افسران کا نام لے کے لیا یا جو بھی کیا، آپ کے شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں کہ ہم غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دے سکتے تحقیق سے پہلے. ٹھیک ہے، پرویز الہی صاحب کو اس پہ بیان ہی کوئی نہیں آ رہا. وہ لوگ کدھر ہیں؟ آپ دیکھیں، وہ لوگ خود خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. زیادہ باتیں نہ کریں. اسٹریٹ گولیاں کس وجہ لگی عمران خان پہ؟ پاکستان کا وزیر اعظم سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر، اور گولیاں لگی، کوئی شک تو نہیں ہے.
عمران خان اس ملک میں اس نظام میں اس غلامانہ نظام میں اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں پرویز الہی کا بیان. پرویز الہی بیچارے کی کیا جرت ہے جہاں پہ سے نظام چلتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب, ان کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا جرت ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ بولنا نہیں چاہ رہی. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اس کا چیف ایگزیکٹو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت جہاں سے کال آتی ہے وہاں کی ہے. تبھی تو آزادی چاہیے. میں سمجھا دیتا ہوں سعدیہ. آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں نا. جی آزادی کی غلامی ہے, بالکل غلامی ہے. تو غلامی کیا پاکستان کی فوج کی غلامی کی بات کر رہے ہیں آپ کے فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے پنجاب پہ اور آپ اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ میرا سوال ہے, جواب آپ دے دیں. سیدھی بات کرتے ہیں, آپ ایک انتہائی ذمہ دار فوج کے افسر کو ملوث کرنا چاہتے ہیں گھرونی سازش میں, جس میں آپ کے اپنے لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں عہدوں کو, آپ خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں. میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ان پہ کنٹرول میں نہیں ہے. چھوڑ دیتے ہیں. حکومت چھوڑ کے سڑکوں پہ ہے نا, بات وہ کریں کیوں چھوڑا ہے. نہ ہمارا اختیار ہے, نہ ان کا اختیار ہے, نہ ان کا اختیار ہے. اختیار باہر امریکہ سے مکمل کر لیں. اسلام آباد پولیس کے پاس ایک درخواست دیں چیک ڈس آنر ہونے کی. ٹھیک ہے کہ میں چیک ڈس آنر ہو گیا, اس کا پرچہ دیں. ٹھیک ہے, وہ پرچہ بھی تفتیش کے بغیر ایس او پی کے بغیر نہیں درج ہوتا. یعنی 10,000 کا چیک کسی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ مہربانی کریں, ایک منٹ. میرا تعلق وہ میری ساری میرا تعلق ایک بات سن لیں, ایک بات میں جملہ بولوں بھائی جان, آپ نے 10 دفعہ مجھے روکا ہے. جانے بولیں. آپ پاکستان بار کاؤنسل کا کل کا اعلامیہ سن لیں. عمران خان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان پہ حملہ ہوا. جو وہ بول رہے ہیں وہ ایف آئی آر درج کرنا آئین اور قانون کے آئین مطابق ہے. اب آپ بات کریں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے, یہ کیا بات ہوئی, میں ایک مثال دے رہا ہوں اور یہ ویلڈ بات ہے. میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کہ چیک ڈس آنر کا پرچہ دینے کے لیے بھی پولیس پہلے تفتیش کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کے سائن جعلی تو نہیں کر لی, یہ تو چیک کرنا ہوتا ہے. ایک منٹ. اب بات یہ ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم, ملک کے وزیر داخلہ اور حساس ادارے کے ایک انتہائی معتبر افسر کا نام ایک سازش کے ذریعے اور بے ایمانی کے ذریعے ایف آئی آر میں درج کرانا چاہتے ہیں. تفتیش نہیں ہونی چاہیے. اگلی بات میں آپ کو بتاؤں جی, گولی جو فوٹیج آئی ہے نیچے سے چلی ہے, سنیں نا, مطلب وہ کیا اوپر گئی ہے, اوپر سے پروجیکٹائل بن کے نیچے آئی ہے. آپ نے ابھی تک تفتیش کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا کہ 2 شوٹر ہیں, میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے 3 ہو. اللہ کا شکر ہے عمران خان کی جان بچی ہے, آپ تفتیش کریں. ایک اور چیز ہوتی ہے, آخری سنیں, جیو فینسنگ. بریک لینی ہے, میرا مطلب ہے ابھی تک آپ تفتیش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی تقریر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ایک جملہ بولوں آپ کے ناظرین کے لیے. ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, جس بندے کے ساتھ وقوع ہوتا ہے جو وہ بولتا ہے ایز اٹ از وہی لکھی جاتی ہے. بعد میں بھلے وہ بندہ اگر جال سازی کر رہا ہو تو نہیں ایسے ہوتا. مجھے پوری بات کرنے دیں. جو وہ اس کے فیکٹس غلط ہیں ان بندوں پہ تحقیقات کے بعد وہ نکل جاتے ہیں, کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن ایف آئی آر نہ ہونے دینا, 2 طرفوں سے گولیاں مارنا, یہ ان کا رائٹ تھا. جن کو وہ اس میں نومینیٹ کرتے ہیں, آپ اور ہم سارے غلام ہیں. اوکے جی, بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈیورنگ بریک بھی بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اور عباسی صاحب کے درمیان جاری رہی ہے. بات آپ نے آدھی کاٹ دی, میں نے بریک آ جب آپ نے مجھے موقع دیا تو ڈاکٹر صاحب نے پوری کوشش کی کہ میں اپنا پیغام نہ دے سکوں. دیکھیں پیغام یہ, آپ نے کہا کیوں پروٹیسٹ کرتے ہیں, لوگوں کے رائٹ مارے جاتے ہیں. آج جرنلسٹ اٹھائے جاتے ہیں, جرنلسٹ مرڈر ہوتے ہیں, جرنلسٹ کی آواز بند ہوتی ہے. پتہ نہیں کل کوئی آپ پہ آپ کی آواز بند کرے. آج اور ملک کی لیڈرشپ کو کئیوں کی کو مطلب برہنہ کیا جاتا ہے, کئیوں کو مارا جاتا ہے, کئیوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو اگر میں نے پولیٹیکل ورکر نے آج بات نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ اور میرے لیڈر پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اور وہ جو بھی انہوں نے آج سے 2 مہینے پہلے کہہ دیا تھا میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوگا, یہ کہا تھا کہ بہانہ بنایا جائے گا مذہبی انتہا پسندی کا, وہی ہوتا ہے.
آج اگر اس ملک میں ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب اس لیے باہر نہیں آ رہے کیونکہ ان پر حملے کا خدشہ ہے. آپ کی اب خدشہ کہاں سے ہے, کیوں ہے؟ اگر ان کی پچھلی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہو رہی. لیکن خان صاحب کی شرکت کے بغیر آپ کو نہیں لگتا کہ مومنٹم ٹوٹ گیا ہے؟ آپ مقاصد حاصل کر لیں گے آپ لوگوں کو لانگ مارچ سمجھ نہیں آئے. میری باری ہے. آپ سے سوال میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک سوال اور بھی کر لیں. آپ ڈائریکٹ کر لیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. نہیں, اس کا جواب آپ اس سے بہتر پوچھ سکتی ہیں کہ ان کے دور میں جو آج یہ صحافیوں کے اور درد بن رہے ہیں اور بڑے لاڈ آ رہے ہیں, ان کے 4 سالہ دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا ذرا پلیز آپ بتا دیں. آرڈیننس بتا دیں, اٹھائے بندے تب بھی گئے تھے. متی اللہ جان کی مثال لے لیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں ہر دور میں, ہر دور میں. اور بائی دا وے میں نے نہیں کہا تھا کہ پروٹیسٹ نہ کریں, میں نے نہیں کہا, میں تو ہاں وہ انہوں نے کہا تھا, لیکن حق ہے آپ کا, آپ کریں, بالکل کریں. اگلی بات کہ یہ کہتے ہیں جی رانا ثناء اللہ پہ بڑا غلط پرچہ ہوا تھا, کہتے تو آپ نے جن لوگوں نے پرچہ کیا تھا ان پہ کوئی کارروائی نہیں کی. بڑے دلیر لوگ ہیں آپ, اور ان سے کہتے ہیں جناب ڈالی تھی رانا ثناء اللہ پہ, وہ کہہ رہے ہیں کارروائی کیوں نہیں, وہ کسی پرچہ ججوں کو مارے جا کے نہ سامنا کر رہے ہیں عدالتوں میں. ایک منٹ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ شہریار آفریدی والا جو کیس تھا وہ ANF نے کیا تھا, تو آپ نے ان افسران پہ کیوں کارروائی نہیں کی جنہوں نے غلط کیس بنایا؟ مجھے پہلی بات اپنی باری میں جواب دیجیے گا. جواب تو لے کیا کاروائی کی ہے؟ مجھے اب یہ بات بتائیں کہ جتنے تھانوں کے ایس ایچ اوز پرچے دیتے ہیں وہ سارے کے سارے اینڈ پہ جب تفتیش ہوتی ہے تو سچ ثابت تو نہیں ہوتا, غلط بھی ہوتے ہیں. آپ ایس ایچ او پہ حملہ کر دیتے ہیں, کیا کریں ہم جا کے ANF کے چیف پہ یا اس پہ حملہ کر دیں؟ کیا مطلب اس نے ٹھیک کیا تھا نا یا غلط کیا تھا؟ اس نے رانا ثناء مجھے بتائیں کوئی آدمی ان کے مطابق رانا ثناء اللہ کے گاڑی میں 10 حلف اٹھا رہا تھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ANF پہ کارروائی. اگر دیکھیں نا, الزام کوئی شہریار آفریدی پہ تو نہیں ہے کہ اس نے بیگ رکھا تھا نا. اگر ANF پہ بیگ رکھنے کا الزام تھا تو آپ کم از کم اس بیگ رکھنے والے بندے کو تو آپ انصاف دے دیتے. رانا ثناء اللہ کو انصاف نہیں دیتے. عدالت سے مل گیا نا. اوہو بھائی, عدالت سے مل گیا. آپ کا الزام تھا کہ رانا ثناء اللہ نے, کوئی اس کے پاس ہیروئن نہیں تھی, اس کی گاڑی میں جس نے اگر بیگ رکھا آپ کے مطابق بہت بڑا ظلم کیا. چلیں آپ ان کی اپنی اب یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ اپنی کوئی مصلحت ہوگی, لیکن ان کا مصلحت یہ ہے کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی تو میرے سوال پہ لانگ مارچ پہ آ جائیں. اگر کوئی صحافی اٹھایا گیا ہے تو وہ جو آج ہماری بے بسی ہے, اس وقت کی بھی بے بسی تھی کہ کوئی اور اٹھاتا تھا اور کسی اور کے کھاتے پڑتا تھا. بات ہی ختم ہو گئی, پھر تو ختم ہوگی نا. بات ہی ختم ہوگی. مطلب آپ کی حکومت میں بھی آپ کے پاس اختیار نہیں تھا, حکومت میں نہیں ہے تو بھی اختیار نہیں ہے, پنجاب میں حکومت ہے تو بھی اختیار نہیں ہے, KP کے میں حکومت ہے تو بھی اختیار نہیں ہے. پھر کوئی اور کام کرو, چھوڑو. آپ سنیں نا, آپ کچھ اور کرو. اسی لیے کچھ اور کر رہے ہیں, اسی لیے ہم یہ حقیقی آزادی کی جو تحریک چلا رہے ہیں. کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ دوبارہ سوال بھی کرتے ہیں, جواب بھی. کس سے آزادی آپ کے ناظرین کو سمجھ آ رہی ہے, آپ کے جو ویوز ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ ہماری پنجاب میں حکومت ہے, ہمارا سب سے جو موسٹ فیوریٹ لیڈر ہے اس پہ کاتانہ حملہ ہوا, آج ہم اس کو انصاف نہیں دے سکے. ہم بالکل بے بس ہیں, بالکل بے بس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین ہے. اس کے لیے حقیقی آزادی ضروری ہے, ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا. انہوں نے تو اعتراف کیا وہ بے بس ہیں. یہ ٹائم آپ پہ نہ آ جائے بے بسی والا. یہ پہلے نہیں بے بس ہے, یہ بے بس ہے جو بے بس خوش ہیں. بات یہ ہے, یہ تسلی ہے, بات یہ ہے کہتے ہیں سانو ساڑھے کیس معاف کرو, سانو بے بس رکھو. ایک زمانے میں میرا بھائی کہتا ہوتا تھا ہم ایک پیج پہ ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں, بڑا خوش آتا تھا, خوش جاتا تھا. آج اب دونوں کو ہوا کیا, ادھر اپارا کے پاس ایک دفتر ہے, وہاں بھی جاتا تھا, ڈنر کرتا تھا, کھاتا پیتا تھا, خوش تھا. حکومت ساری خوش تھی. اچھا میں کوئی, یہ تو آخری بات ہے, اچھا یہ ایک پیج والا کو بیان تو نکال کے دے دیں. ان کا الزام ہے. میری ایک بات سنیں نا, سب کہتے تھے, کون نہیں کہتا تھا کہ ہم ایک پیج پہ. جی, اس کے بعد جب حکومت نہیں ختم ہوگی اس کے بعد انہیں یاد آیا کہ ہم بے بس تھے. اچھا بے بس تھے تو 4 سال آپ کیا صرف برات لینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, مزے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ دوبارہ ابھی آپ حکومت میں تب بھی بے بس ہے, آپ نے میری اسٹیٹمنٹ بھی بے بس ہے. ایک سپن دیا ہے. بات یہ ہے, آپ نے کہا, ایک جملہ, ایک جملہ, آپ نے کہا جی کہ بندے اغوا ہو رہے تھے
تو میں نے کہا وہ جو آج اغوا ہو رہے تھے اس وقت بھی اغوا ہو رہے ہیں. میں نے ہر بات کا بے بسی نہیں کی. میں نے کہا عمران خان پہ مسئلہ یہ ہے جب حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں تو سب اعتراف کرتے ہیں, حکومت میں ہوتے ہوئے اقتدار میں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں کہتا کہ ہم بے بس ہیں. حکومت میں کیا بات ہے, کوئی نہیں حکومت چھوڑتا پنجاب کے طریقے میں پاکستان کے سب سے بڑے علاقے میں ہماری حکومت ہے, ہم بے بسی کی بات کر رہے ہیں, ہم مان رہے ہیں حکومت میں حکومت ہوتے ہوئے اگر بے بس تھے تو کیوں نہیں چھوڑی کی بات. پاکستان کے 2 بڑے صوبوں میں اور 2 ریاستوں میں ہماری حکومت ہے, ہم بے بس ہیں. ایک ہی بات آپ مڑ کے کر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ یہ کوئی بے بسی کی بات نہیں ہے, لاچارگی کی بات نہیں ہے, کوئی غلامی کی بات نہیں ہے, کوئی آزادی کی بات نہیں ہے. صرف ایک مذموم مقاصد بدنیتی کی بنیاد پہ ایک FIR کرانا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو رہی. اچھا تو یہ اداروں کو ملائن کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے آج گفتگو آپ نے سنی, انتہائی افسوسناک بات صرف یہ ہے. ساتھ ان کے اور بھی شاہ محمود صاحب کھڑے تھے, دوسرے بھی لیڈر کھڑے تھے. کیا وہ آپ کو روز پریس کانفرنس کر کے جواب نہیں دے سکتے؟ فریق نہیں ہے, اسی لیے آپ روز ان کے خلاف جو ان کے گھر کی ویڈیوز نکلی ہیں وہ ٹھیک نکلی ہیں. تو پھر اگر وہ ایک بندہ جو تکلیف میں ہے اس کی تکلیف بھی آپ سے برداشت, وہ تکلیف کا اظہار بھی نہ کرے, آپ کتنا ظالم دل آدمی ہے بھائی. ایک متاثرہ فریق ہے جو 75 سال کا آدمی ہے, وہ کہتا ہے مجھے اٹھایا گیا, مجھے برہنہ کیا گیا. اشرف شریف صاحب کا کی شہادت ہوتی ہے, اس کے فیکٹس ابھی آنے ہیں. سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے, چیف جسٹس صاحب کیس سن رہے ہیں, ان کی والدہ نے لیٹر لکھا ہے, پرائم منسٹر نے لیٹر لکھا ہے. یار فیکٹس تو آنے دیں, حقائق تو پتہ چلنے دیں. کن حالات کی وجہ سے وہ پاکستان سے گئے, کینیا کیوں گئے, نوکریوں سے یہ سارے فیکٹس یہاں پہ آنے پرچے کس نے, آپ نے کرائے پرچے, آپ اسے سیاسی فائدہ آپ نے پرچے کرائے اس میں, اس کو دوسرے اداروں کو ملوث کر رہے ہیں. یہ ظلم نہ کریں. ارشد شریف پہ پرچے کس نے کرائے, میں نے کرایا, مجھے بتائیں پرچے کس نے کرائے. یہ زیادتی ہے جو آپ اور ارشد شریف پہ پرچے آپ نے کروائے, ملک سے آپ نے بگایا. تو آج آپ مجھے بتائیں, آج ارشد شریف اگر وہ کہتا تھا کہ مجھے خطرہ ہے, مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں, اس کو مار دیا گیا. عمران خان بھی یہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں آج پروٹیسٹ نہ کریں, ہمیں ایک اور بندے کو مرنے کا اجازت کریں. علی عباسی صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.